नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न सहलन इल्ला शिअता। शुरू अल्लाह के नाम से जो सब पर मेहरबान बहुत मेहरबान है। सूरह यूनुस। ये सूरत मक्का में नाजिल हुई, लेकिन कुछ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसकी कुछ आयतें जो है वो मदीना में नाजिल हुई। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयतें हैं जो हिकमत से भरी हुई है। क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात है कि हमने खुद उन्हीं में से एक शख्स पर वही नाजिल की। वो लोगों को अल्लाह के खिलाफ वर्जी से डराते हैं, यानी इस शख्स पर वही नाजिल की और ये कहा कि लोगों को अल्लाह की खिलाफ वर्जी से डराओ, यानी अल्लाह के खिलाफ मत चलो। और जो लोग ईमान ले आए हैं उनको खुशखबरी दे दो कि उनके रब के नजदीक उनका सही मायनों में बड़ा पाया है, यानी अल्लाह ताला ने उनको सही मायनों में बड़ा पाया है। जो अल्लाह के हुक्म की ताबेदारी करते हैं और जो नबी ने कह दिया उस बात पर वो चलते हैं, तो अल्लाह ऐसे लोगों को ये कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को खुशखबरी सुना दो कि अल्लाह ने उनको बड़ा पाया। मगर जब उनसे लोगों को ये पैगाम दिया तो काफिरों ने कहा कि ये तो खुला जादू है या ये तो खुला जादूगर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउजुबिल्लाह जादूगर बता दिया। हकीकत यह है कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने सारे आसमान और जमीन को 6 दिन में पैदा किया। फिर उसने अर्श पर इस तरह इस्तवा फरमाया कि वो हर चीज का इंतजाम करता है, यानी अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को 6 स्टेप में बनाया। कोई उसकी इजाजत के बगैर उसके सामने किसी की सिफारिश करने वाला नहीं है। वही अल्लाह है जो तुम्हारा परवरदिगार है, लिहाजा उसी की इबादत करो। क्या तुम फिर भी ध्यान नहीं देते? उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। यकीनन सारी मखलूक को शुरू में भी वही पैदा करता है और दोबारा भी वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको इंसाफ के साथ उसका सिला दे, और जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए खोलते हुए पानी का मशरूब है और दुख देने वाला अजाब है, क्योंकि वो हक का इनकार करते थे। और अल्लाह वही है जिसने सूरज को रोशनी बनाया और चांद को नूर, और इसके सफर के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी। चांद इसलिए मुकर्रर किया ताकि उसको देखकर वक्त का अंदाजा लगाया जा सके, तारीखों का अंदाजा लगाया जा सके, ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बगैर किसी सही मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वो ये निशानियां उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ से काम लेते हैं। हकीकत यह है कि दिन और रात के आगे पीछे आने में और अल्लाह ने आसमान और जमीन में जो कुछ पैदा किया है उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो जिनके दिल में खुदा का खौफ हो, यानी जो अल्लाह से डरते हैं, वो अल्लाह की कायनात पर गौर करते हैं। जो लोग हमसे आखिरत में आ मिलने की तवक्को ही नहीं रखते और दुनिया की जिंदगी में वो मगन हैं और उसी पर मुतमईन हो गए हैं, और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका ठिकाना अपने करतूत की वजह से दोजख है। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके ईमान की वजह से उनका परवरदिगार उन्हें इस मंजिल तक पहुंचाएगा कि नेमतों से भरे बागात में उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। उसमें दाखिले के वक्त उनकी पुकार ये होगी, या अल्लाह तेरी जात हर ऐब से पाक है, सुभान अल्लाह। और एक दूसरे के खैर मुकद्दम के लिए जो लफ्ज वो बोलेंगे वो सलाम होगा, यानी सिर्फ वहां पर सलामती वाली बातें होंगी, और वहां पर जाने से पहले भी वो सलाम, उनको फरिश्ते सलाम करके पुकारेंगे, और वो वहां पर जाने के बाद भी सबसे पहले एक दूसरे को सलाम करेंगे। और उनकी आखिरी पुकार ये होगी, तमाम तारीफें अल्लाह की हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। वाखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अगर अल्लाह उन काफिर लोगों को बुराई यानी अजाब का निशाना बनाने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी जल्दी वो अच्छाइयां मांगने में मचाते हैं, तो उनकी मोहलत तमाम कर दी गई होती। लेकिन ऐसी जल्दबाजी हमारे हिकमत के खिलाफ है। लिहाजा जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की तवक्को ही नहीं रखते, हम उनके हाल पर उनको छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें। यानी जो लोग अल्लाह से मिलने पर यकीन नहीं रखते, या वो दुनिया में ऐसी तैयारियां नहीं करते कि आखिरत में उनका अंजाम अच्छा हो, तो अल्लाह ताला उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। फिर वो वापस नहीं आते। वो जैसी जिंदगी वो गुजार रहे हैं वैसी जिंदगी वो गुजारते रहते हैं।
کیونکہ جب ہم کوشش کرتے ہیں، ایک قدم ہم آگے بڑھاتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ ہمارا ساتھ دیتا ہے. بیٹھے بیٹھے تو ہمیں کھانا بھی نہیں ملتا، یا بیٹھے بیٹھے تو آپ کو کھانا آپ کے پیٹ میں بھی نہیں جا سکتا، اس کے لیے بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. تو دین کے راستے میں اگر آپ کو ہدایت چاہیے یا متقی بننا ہے، تو پہلے خود کوشش کرنی ہوگی، تب اللہ تعالیٰ آپ کو سہارا دیں گے، یا تب اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت میں بڑھائیں گے. جب انسانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لیٹے بیٹھے اور کھڑے ہوئے ہر حالت میں ہمیں پکارتا ہے. پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ اس طرح چل کھڑا ہوتا ہے جیسے کبھی اپنے آپ کو پہنچنے والی کسی تکلیف میں اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں. یعنی مصیبت میں تو اللہ تعالیٰ یاد آتے ہیں، خوب روتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اور جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور بالکل پتہ ہی نہیں کہ کب نماز پڑھی تھی، پھر یہ بھی نہیں پتا ہوتا. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں انہیں ہم اپنے کرتوت اسی طرح خوشنما معلوم ہو جاتے ہیں. یعنی جو حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ اپنے اس کام کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. اور ہم نے تم سے پہلے کئی قوموں کو اس موقع پر ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا اور ان کے پیغمبر ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے تھے. ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. پھر ہم نے ان کے بعد زمین میں تم کو جانشین بنایا تاکہ یہ دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. اور وہ لوگ جو آخرت میں ہم سے ملنے کی توقع ہی نہیں رکھتے، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جبکہ وہ بالکل واضح ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں، کوئی اور قرآن لے کر آؤ یا اس میں تبدیلی کرو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تو کہتے اس کو بدل دو، ہم نہیں مان رہے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں. میں تو کسی اور چیز کا نہیں، صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے. اگر کبھی میں اپنے رب کی نافرمانی کر بیٹھوں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کو تمہارے سامنے نہ پڑھتا اور نہ اللہ تمہیں اس سے واقف کراتا. آخر اس سے پہلے بھی تو میں ایک عمر تمہارے درمیان بسر کر چکا ہوں، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی نبی نے کہا کہ میں تو 40 سال تک تمہارے بیچ میں رہا ہوں اور تم مجھے جانتے ہو، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں امانت دار ہوں. نبی کے بارے میں سب کو پتا تھا، لیکن پھر بھی جب یہ قرآن آیا تو نبی کو جھٹلا دیا. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے. یقین رکھو مجرم لوگ فلاح نہیں پاتے، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان من گھڑت خداؤں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. اے پیغمبر ان سے کہہ دو کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دے رہے ہو جس کا کوئی وجود اللہ کے علم میں ہے ہی نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالکل پاک ہے اور بہت بلند ہے. اور شروع میں تمام انسان کسی اور دین کے نہیں، صرف ایک ہی دین کے قائل تھے. پھر بعد میں وہ آپس میں اختلاف کر کے الگ الگ ہو گئے. اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو جس معاملے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر ہی دیا جاتا. یعنی اگر آخرت کا معاملہ طے نہ ہوتا، قیامت آنی طے نہ ہوتی، تو لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہیں پکڑ لیتے، اور دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ جو باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ دنیا میں ہی کر دیتے. لیکن آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر بات کا فیصلہ وہیں کریں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی. تو اے پیغمبر تم جواب میں دے دو، یہ کہہ دو کہ غیب کی باتیں تو صرف اللہ کے اختیار میں ہیں، لہٰذا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں. اور انسان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا سی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں چال بازیاں شروع کر دیتے ہیں. کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے. یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کراتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو تو یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہواؤں کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں، اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گھیر لیے گئے. یعنی جب تک مصیبت کا سامنا تھا تو اس وقت تک تو وہ بس اللہ تعالیٰ کو جب کوئی یاد کرتے ہیں، یعنی کوئی مصیبت آتی ہے تو صرف اللہ یاد آتے ہیں، اور جب مصیبت چلی جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر
بھروسہ کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. لیکن جب ان کو نجات دے دیتا ہے تو زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو دیر نہیں کرتے اور زمین پر سرکشی کرنی شروع کر دیتے ہیں، یعنی اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی اور در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑ رہی ہے. اب تو دنیاوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کار ہمارے پاس ہی تم سب کو لوٹ کر آنا ہے. اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین میں اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں. یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور شنگار کر کے خوشنما ہو گئی، یعنی مثالیں دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت دے رہے ہیں کہ وہ سج سور کر خوشنما ہو گئی تو اس کے مالک سمجھ بیٹھے کہ اب بس یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے. یعنی جب کھیتیاں لہرانے لگتی ہیں تو وہ کتنی خوبصورت لگتی ہیں اور کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے وہ، تو ان کے مالک سمجھتے ہیں یہ تو ہماری وجہ سے ہوا ہے، ہم نے جو اتنی محنت کی ہے اس وجہ سے کھیتیاں اتنی خوبصورت ہو گئیں. تو کسی دن یا رات کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کے سپاٹ زمین میں اس طرح بدل دیا جیسے کل وہ وہاں تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور اور فکر کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کی نشانیوں میں غور اور فکر سے کام لیتے ہیں. اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے. سلامتی کا گھر یہاں پر جنت ہے اور جس کو چاہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے. اور جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالات انہی کے لیے ہیں اور اس سے بڑھ کر بھی کچھ اور. ان کے چہروں پر نہ تو کبھی سیاہی چھائے گی اور نہ ہی ذلت. وہ جنت کے باسی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی قیامت کے دن متقی لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے. اور کچھ وضو کی وجہ سے جو باوضو رہتے ہیں یا پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں ہر وقت وضو کرتے ہیں تو اس وضو کی وجہ سے بھی وہ چمک رہے ہوں گے ان کے باڈی پارٹ. رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی. اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہائی گھڑی تھی جس کو 14ویں کا چاند کہتے ہیں وہ، یعنی اتنی گھنی رات ان پر چھا جائے گی کہ وہ دوزخ کے باسی ہیں اور وہ اس پر ہمیشہ رہیں گے. اور یاد رکھو وہ دن جب ہم تم سب کو اکٹھا کریں گے. پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہے ان سے کہیں گے ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا. قیامت کے دن نیک لوگوں کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے یا روشنی سے چمک رہے ہوں گے اور برے لوگوں کے چہرے بالکل کالے اور سیاہ ہو جائیں گے. پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا، یعنی عابد مطلب عبادت کرنے والا اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے. یعنی آج جس کو وہ پکارتے تھے یا جس کی عبادت کرتے تھے وہاں جا کر وہ رشتے ختم ہو جائیں گے اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے، یعنی وہ جھٹلا دیں گے. ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. ہر شخص نے ماضی میں یعنی پاسٹ میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا اور وہ سب کو ان کے مالک حقیقی کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا. اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہو کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی طاقتوں کا مالک ہے، یا کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکالتا ہے، یا کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے. تو یہ لوگ کہیں گے اللہ. تو تم ان سے کہہ دو کیا پھر بھی تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر تو لوگو وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک ہے اور سچا ہے. پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا؟ اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹائے لیے جا رہا ہے. اسی طرح جن لوگوں نے نافرمانی کا شیوا اپنا لیا ان کے بارے میں اللہ کی بات سچ ہو گئی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. کہو جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک مانتے ہو کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرے پھر ان کی موت کے بعد انہیں دوبارہ پھر پیدا کر دے؟ یعنی اللہ سوال کر رہے ہیں کہ جس نے کوئی ایسا ہے جن کو تم مانتے ہو کہ وہ پہلی بار بھی پیدا کرے اور دوبارہ بھی پیدا کر دے؟ کہو کہ اللہ ہے جو مخلوقات کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر ان کی موت کے بعد انہیں پھر پیدا کرے گا. پھر آخر کوئی تمہیں کہاں اوندھے منہ لے کے جا رہا ہے؟
کہو کہ جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک مانتے ہو، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کا راستہ دکھائے؟ کہو اللہ ہی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب بتاؤ کہ جو حق کا راستہ دکھاتا ہو، کیا وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مانی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے جس کو خود اس وقت تک راستہ نہ سوجھے جب تک کوئی دوسرا اس کی رہنمائی نہ کرے؟ بھلا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس طرح کی باتیں کرتے ہو؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکین میں سے اکثر لوگ کسی اور چیز کے نہیں، صرف وہمی اندازوں کے پیچھے چلتے ہیں، یعنی وہم کی باتیں کرتے ہیں اور اپنی خیالی باتیں کرتے ہیں۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ یہ حق کے معاملے میں وہمی اندازے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ یقین جانو جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ اس کا پورا پورا علم رکھتا ہے، اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اسے کسی نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہو، اللہ نے یہ اتارا ہے، بلکہ یہ وہی ہے ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے آ چکی ہے، یعنی تورات، زبور اور انجیل اور تمام آسمانی کتابیں۔ اور اللہ نے جو باتیں لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں یہ ان کی تفصیل بھی بیان کرتا ہے، اس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ اس ذات کی طرف سے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس کے رائٹر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ ہم معمولی انسانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اس کو معمولی سمجھنے کی بجائے اس کو اہم سمجھا جائے، اور سب سے پہلے اس پر غور اور فکر کی جائے اور اس کو پڑھا جائے، لیکن ہم سب سے لاسٹ میں اس کو پڑھتے ہیں۔ کیا پھر بھی یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ کہو پھر تو تم بھی اس جیسے ہی ایک صورت گھڑ کر لے آؤ، اور اس کام میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جس کو بلا سکو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یعنی پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں کہ سب کو شامل کر لو اپنے ساتھ، اور اس قرآن جیسا کوئی اور کتاب گھڑ کر لے کر آؤ۔ بات دراصل یہ ہے کہ جس چیز کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے اسے انہوں نے جھوٹ قرار دے دیا، اور ابھی اس کا انجام بھی ان کے سامنے نہیں آیا۔ اور اسی طرح جو لوگ ان لوگوں سے پہلے تھے انہوں نے بھی اے پیغمبر ان کو جھٹلایا تھا، یعنی نبیوں کو یا جتنے بھی پیغمبر آ گئے تھے وہ پہلے پیغمبر بھی جھٹلائے گئے پہلے لوگوں کے ذریعے۔ پھر دیکھو کہ ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور تمہارا پروردگار فساد پھیلانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اور اے پیغمبر اگر یہ تمہیں جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے، جو کام میں کرتا ہوں اس کی ذمہ داری تم پر نہیں، اور جو کام تم کرتے ہو اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف دعوت دینے کا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو تمہاری باتوں کو بظاہر کان لگا کر سنتے ہیں مگر دل میں حق کی طلب نہیں رکھتے، اس لیے در حقیقت وہ بہرے ہیں۔ تو کیا تم ان بہروں کو سناؤ گے چاہے وہ سمجھتے ہی نہ ہوں؟ یعنی جو صرف اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنتے ہیں اور دل تک نہیں پہنچاتے، صرف سنا اور اس کو شام تک نکال دیا، یا سنا اور اٹھتے اٹھتے اس کو نکال دیا اور عمل کرنے کی فکر ہی نہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بہرے ہیں۔ کیا تم بہروں کو سناؤ گے؟ اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تمہاری طرف دیکھتے ہیں مگر دل میں انصاف نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھوں جیسے ہیں، تو کیا تم اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے چاہے انہیں کچھ بھی سجھائی نہ دیتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان ہیں جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن اللہ ان کو میدان حشر میں اکٹھا کرے گا تو انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں یا قبر میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ رہے ہی نہیں، اس لیے وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے۔ یعنی آج جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی ایک دوسرے کو پہچانیں گے اس وقت جب وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے جنہوں نے اللہ سے آخرت میں جا ملنے کو جھٹلایا اور وہ راہ راست پر نہیں آئے، یعنی سیدھے راستے پر نہیں آئے۔ اور اے پیغمبر جن باتوں کی ہم نے ان کافروں کو دھمکی دی ہوئی ہے، چاہے ان میں سے کوئی بات ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ہی دکھا دیں یا اس سے پہلے تمہاری روح قبض کر لیں، بہرحال ان کو آخر میں ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی جو عذاب ہے، جس عذاب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا تو میں ان کو دنیا میں دکھا دوں یا آپ عذاب آنے سے پہلے میں آپ کو اپنے پاس بلا لوں، ہر حال میں ان سب کو میرے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے۔ پھر یہ تو ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس کا پورا پورا مشاہدہ کر رہا ہے، یعنی اللہ اس کا پورا پورا گواہ ہے، لہٰذا وہاں ان کو وہ سزا دے گا۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہے،
پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ کافر لوگ مسلمانوں سے مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو اللہ کی طرف سے عذاب کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو میں تو خود اپنی ذات کو بھی نہ تو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں نہ نقصان پہنچانے کا، مگر جتنا اللہ تعالیٰ چاہے۔ یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدے اور نقصان کی بات کرتے تھے، تو نبی کہہ رہے ہیں کہ فائدہ اور نقصان تو میں اپنے بارے میں بھی نہیں جانتا، تو تمہارا کیا بتاؤں گا؟ ہر امت کا ایک مقرر وقت ہے، چنانچہ جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ اس سے نہ تو ایک گھڑی پیچھے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یعنی جب عذاب آتا ہے یا جب قیامت آئے گی تو لوگ نہ تو آگے بڑھ پائیں گے نہ پیچھے۔ ان سے کہو ذرا مجھے یہ بتاؤ اگر اللہ کا عذاب تم پر رات کے وقت یا دن کے وقت کوئی سی بھی گھڑی میں آ جائے تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے جلدی آنے کا یہ مجرم لوگ مطالبہ کر رہے ہیں؟ کیا جب وہ عذاب آ ہی پڑے گا تب اسے مانو گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تب مانو گے؟ اس وقت تو ہم تم سے یہ کہہ دیں گے کہ اب مانے، حالانکہ تم ہی اس کا انکار کر کے اس کی جلدی مچا رہے تھے۔ یعنی جب تم مانو گے تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں کسی اور چیز کا نہیں صرف اسی بدی کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ اور یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا آخرت کا عذاب واقعی سچا ہے؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور جس شخص نے ظلم کیا ہے اگر اس کے پاس روئے زمین کی ساری دولت بھی ہوگی اور اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ اس کی پیشکش کر دے گا، اور جب وہ عذاب کو آنکھوں سے دیکھیں گے تو اپنی شرمندگی کو چھپانا چاہیں گے، اور اللہ ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کر دے گا اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ یاد رکھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ لوگو تمہارے پاس ایک ایسی چیز آئی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ یعنی یہ قرآن کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ قرآن پڑھ کے دور ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ دلوں کی بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا سامان ہے۔ تو اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ صرف ایمان والے۔ اے پیغمبر کہو یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہوا ہے، لہٰذا اسی پر تو انہیں خوش ہونا چاہیے۔ یہ اس تمام دولت سے کہیں بہتر ہے جسے یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن اور یہ ایمان تمام دولت سے بڑھ کر ہے۔ کہہ دو بھلا بتاؤ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا تھا تم نے اپنی طرف سے اس میں سے کسی کو حرام اور کسی کو حلال قرار دے دیا؟ ان سے پوچھو کہ کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہو؟ یعنی اپنی مرضی سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جانور بتوں کے نام پر ہے، یہ جانور حلال ہے، یہ جانور حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا تھا حلال اور حرام کرنے کو؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی حلال اور حرام کرتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور قیامت کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، اس میں شک نہیں کہ اللہ انسانوں کے ساتھ فضل کا معاملہ کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اور اے پیغمبر تم جس حالت میں بھی ہوتے ہو اور قرآن کا جو بھی حصہ تلاوت کرتے ہو، اور اے لوگو تم جو کام بھی کرتے ہو، تو جس وقت بھی تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو ہم تمہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس وقت ہم یہاں پر جمع ہیں اور ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یا ہم کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، نہ تو زمین میں اور نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی اور نہ ہی بڑی، مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ یاد رکھو جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور جو تقویٰ کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے دوست کون ہیں؟ جو ایمان لائے ہیں، اور ایمان کے ساتھ شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ تقویٰ بھی کیے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور اے پیغمبر یہ لوگ جو باتیں بناتے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، غمگین نہ کریں۔ یقین رکھو کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے، وہ ہر بات سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔
یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جتنے جاندار ہیں وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کوئی اللہ کے حقیقی شرکا کی پیروی نہیں کرتے، یعنی وہ سچے شریک ہیں نہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ کسی اور چیز کی نہیں، محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، صرف اپنے خیال کی پیروی کرتے ہیں، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے، یعنی دن میں اللہ تعالیٰ نے دن بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے اور رات بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ اگر دن رات نہ ہوتے نہ تو ہم سکون لے پاتے اور نہ ہی ہم کام کر پاتے۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اور دن کو ایسا بنایا جو تمہیں دیکھنے کی صلاحیت دے۔ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور سے سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اللہ تو اس پاک ہے، یعنی اس ذات سے پاک ہے، سبحان اللہ، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی ذرا کوئی بھی دلیل نہیں، کیا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں؟ کہہ دو جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، ان کے لیے بس دنیا میں تھوڑا سا مزہ ہے، پھر ہمارے پاس ہی انہیں لوٹ کر آنا ہے۔ پھر کفر کا جو رویہ انہوں نے اپنا رکھا ہے اس کے بدلے میں ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور اے پیغمبر ان کے سامنے نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سناؤ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، میری قوم کے لوگوں، اگر تمہارے درمیان میرا رہنا اور اللہ کی آیتوں کے ذریعے خبردار کرنا تمہیں بھاری معلوم ہو رہا ہے تو میں نے تو اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اب تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر میرے خلاف اپنی چالیں خوب چل لو، خوب پکی کر لو، پھر جو چالیں تم چل رہے ہو وہ تمہارے دل میں کسی گھٹن کا باعث نہ بنے، بلکہ میرے خلاف جو فیصلہ تم نے کیا ہے اسے دل کھول کر گزرو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یعنی یہ کھلا چیلنج تھا جو نبی نے دیا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو تم سب اکٹھے ہو کر میرے خلاف چالے چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دینا۔ پھر بھی اگر تم نے منہ موڑے رکھا تو میں نے تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، یعنی میں اس تبلیغ پر کوئی پیسہ یا کوئی فائدہ تم سے نہیں مانگ رہا، میرا اجر کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں فرما بردار لوگوں میں شامل رہوں۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے نوح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں تھے ان سب کو بچا لیا، اور ان کافروں کی جگہ ان کو زمین میں بسا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا انہیں طوفان نے غرق کر ڈالا۔ اب دیکھو جن لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا، یعنی مشرکین مکہ بالکل بھی مان نہیں رہے تھے تو اس لیے ان کو یہ واقعہ سنایا گیا۔ اس کے بعد ہم نے مختلف پیغمبر ان کی اپنی اپنی قوموں کے پاس بھیجے، وہ ان کے پاس کھلے دلیلیں لے کر آئے تھے، لیکن ان لوگوں نے جس بات کو پہلی بار جھٹلا دیا تھا اسے مان کر ہی نہ دیا۔ جو لوگ حد سے گزر چکے تھے ان کے دلوں پر ہم نے اسی طرح مہر لگا دی، یعنی تمام پیغمبر آئے اپنے اپنی قوم کے پاس، تمام قوموں نے ایک جیسا ہی رویہ کیا، ایک جیسی باتیں کی اور ایک ہی طرح نبی کو جھٹلا دیا۔ اس کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تو انہوں نے بھی تکبر کا معاملہ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ چنانچہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق کا پیغام آیا تو وہ کہنے لگے یہ تو ضرور کھلا ہوا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہو جبکہ وہ تمہارے پاس آ گیا؟ بھلا کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پاتے۔ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس طور طریقے پر ہم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا اس سے ہمیں الگ کر دو، یا اس سرزمین میں تم دونوں کی چودراہٹ قائم ہو جائے، یعنی تم دونوں چودھری کی طرح رہو، یعنی سردار بن جاؤ۔ ہم تو تم دونوں کی بات ماننے والے نہیں ہیں، یعنی سرداروں نے اور فرعون نے کہہ دیا کہ ہم تم دونوں کی بات نہیں مان رہے، تم بڑا بننا چاہتے ہو، سردار بننا چاہتے ہو، اس لیے نئی باتیں کر رہے ہو۔ اور فرعون نے اپنے ملازموں سے کہا کہ جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھینکو جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے۔ پھر جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیوں کو پھینکا اور وہ سانپ بن کر چلتی ہوئی نظر آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم نے دکھایا ہے یہ تو جادو ہے، اور اللہ ابھی اس کو ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ اللہ فسادیوں کا کام بننے نہیں دیتا، اور اللہ سچ کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، چاہے مجرم لوگ کتنا ہی برا سمجھے۔ پھر ہوا یہ
کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی اور نہیں لیکن خود ان کی قوم کے کچھ نوجوان فرعون اور اپنے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے ایمان لائے کہ کہیں فرعون انہیں نہ ستائے، اور یقیناً فرعون زمین میں بڑا زور آور تھا اور ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر قائم نہیں رہتے تھے۔ شروع میں تو موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کے کچھ نوجوان ایمان لائے تھے، اور وہ بھی فرعون اور اس کے سرداروں سے ڈرتے ڈرتے، اور فرعون اور سردار کیونکہ وہ بہت زیادہ سخت تھے اس لیے کچھ لوگ ڈرتے ڈرتے ایمان لائے، لیکن بعد میں جو جادوگر تھے جو سجدہ کیا انہوں نے، وہ نڈر ہو کر بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک گئے، اور بعد میں دھیرے دھیرے کر کے کافی لوگ پھر ایمان لے کر آ گئے۔ اور موسیٰ نے کہا، اے میری قوم، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان لائے ہو تو پھر اسی پر بھروسہ رکھو اگر تم فرمانبردار ہو۔ اس پر انہوں نے کہا کہ اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈالیے گا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دیجیے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی پر وحی بھیجی کہ تم دونوں اپنی قوم کو مصر ہی کے گھروں میں بساؤ اور اپنے گھروں کو نماز کی جگہ بنا لو، اور اس طرح نماز قائم کرو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ بھی انڈر لائن کر لیں، یعنی کبھی ایسی سچویشن آ جائے اور حکومت مسجدوں میں نماز پڑھنے سے منع کر دے، یا مسجدوں میں نماز پڑھنے کا حکم نہ ہو، یا ظلم ہو رہا ہو مسلمانوں پر، باہر نکل کر نماز نہیں پڑھ سکتے یا کام نہیں کر سکتے، تو پھر اپنے گھروں کو ہی مسجد بنا لیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے پروردگار، آپ نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا میں زندگی میں بڑی سج دھج اور مال و دولت بخشی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ آپ کے راستے سے بھٹک رہے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ان کے مال اور ان کے دولت کو تہس نہس کر دیجئے، اور ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیجئے کہ اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یہ جو دعا تھی موسیٰ علیہ السلام نے بہت بعد میں کی تھی، جب فرعون بالکل حد سے بڑھ گیا تھا اور اس کے لوگ حد سے بڑھ گئے تھے اور کسی بھی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے، تب جا کر ان کو بد دعا دی تھی۔ اللہ نے فرمایا، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے پیچھے ہرگز نہ چلنا جو حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اور ایک دم سے یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی، یہ بھی کچھ ٹائم بعد ہوئی تھی۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، تو فرعون اور اس کے لشکر نے بھی ظلم اور زیادتی کی نیت سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب ڈوبنے کا انجام ان کے سر پر آ پہنچا تو وہ کہنے لگے، میں مان گیا کہ جس خدا پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھی فرمانبرداروں میں شامل ہوتا ہوں۔ یعنی فرعون اور اس کے سردار جب ڈوبنے لگے تو کہتے ہیں کہ اب ہم ایمان لے آئے، تو ان کو جواب دیا گیا، اب ایمان لائے ہو، حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مسلسل فساد مچاتا رہا، لہٰذا آج ہم تیرے صرف جسم کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل بنے ہوئے ہیں۔ یعنی صرف اس کا جسم بچا اور اس کی روح قبض کر لی گئی، اور آج تک بھی اس کا جسم لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایسی جگہ بسایا جو صحیح معنوں میں بسنے کے لائق جگہ تھی، اور ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ پھر انہوں نے دین حق کے بارے میں اس وقت تک اختلاف نہیں کیا جب تک کہ ان کے پاس علم نہیں آ گیا، یعنی اس کے بعد پھر وہ اختلاف کرنے لگے، علم آنے کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے۔ یقین رکھو جن باتوں میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے ان کا فیصلہ تمہارے پروردگار قیامت کے دن کرے گا۔ پھر اے پیغمبر، اگر بالفرض محال تمہیں اس کلام میں ذرا بھی شک ہو تو ہم نے تم پر جو یہ نازل کیا ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو تم سے پہلے سے آسمانی کتاب پڑھتے ہیں۔ یقین رکھو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، لہٰذا تم کبھی بھی شک کرنے والوں میں شامل نہ ہونا۔ یعنی اس میں بظاہر تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ یہ کلام بالکل سچ ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ نیز کبھی اگر ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے، ورنہ تم ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جنہوں نے گھاٹے کا سودا کیا۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں تمہارے رب کی بات طے ہو چکی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، چاہے ہر قسم کی نشانیاں ان کے سامنے آ جائیں، یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ بھلا کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایسے وقت ایمان لے آتی کہ اس کا ایمان لانا اسے فائدہ پہنچا سکتا، البتہ صرف یونس کی قوم کے لوگ ایسے تھے۔ اس پر بھی انڈر لائن کر لیں، یعنی صرف ایک ہی قوم ایسی رہی ہے جس پر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا،
کیونکہ جب انہوں نے عذاب کے بادل دیکھ لیے تو وہ سمجھ گئے کہ یہ عذاب ہے اور سچی توبہ کر لی۔ ہوا یہ تھا کہ یونس علیہ السلام اس قوم کے پاس آئے تھے اور نینوا کے تھے یہ لوگ، اور یونس علیہ السلام بھی نینوا کے تھے، اور یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے تھے اور ان کو دعوت دے رہے تھے، لیکن وہ قوم مان نہیں رہی تھی، ان کو جھوٹا سمجھ رہی تھی کہ آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ یونس علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ مانے نہیں، کئی سال گزر گئے، بہت وقت گزر گیا ان کو سمجھاتے سمجھاتے، لیکن وہ مانے نہیں۔ تو پھر جب وہ نہیں مانے تو یونس علیہ السلام غصے میں نکل گئے، یہ کہہ کے کہ تم پر عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا، یہ کہہ کر وہ نکل گئے۔ لیکن ابھی یونس علیہ السلام کو حکم نہیں ہوا تھا، وحی نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ ہجرت کر جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے وحی آنے سے پہلے پہلے وہ نکل گئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو بھی پکڑ لیا اسی وقت جب وہ وہاں سے نکل گئے اور کشتی میں سوار ہوئے۔ تو ایک کشتی میں وہ بیٹھے، تو جیسے وہ کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی جو ہے وہ ڈگمگانے لگی۔ جب وہ تھوڑی آگے پہنچ گئی تو وہاں جا کر وہ ڈگمگانے لگی، اور ان لوگوں کی یہ سوچ تھی، یعنی وہ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر کوئی غلام اپنے آقا سے بچ کر بھاگتا ہے اور وہ کشتی میں سوار ہوتا ہے تبھی کشتی ڈگمگاتی ہے۔ تو ان کا یہ رواج تھا کہ وہ کرا ڈالا کرتے تھے، پرچیوں پر نام لکھ کر ڈالا کرتے تھے، اور 3 بار اور جس کا نام آتا تھا اس کو وہ اٹھا کر پھینک دیا کرتے تھے سمندر میں تاکہ سب لوگ بچ جائیں۔ تو پھر جب کشتی ڈگمگانے لگی تو انہوں نے کرا اندازی کی، پرچیاں ڈالی، تو 3 بار یونس علیہ السلام کا نام آیا اور ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا۔ پھر سمندر کے میں کون بیٹھا ہوا تھا اس کی تہہ پہ؟ ویل یعنی مچھلی انتظار کر رہی تھی، اور اس نے اپنا منہ کھولا اور یونس علیہ السلام مچھلی کے منہ میں، اور وہ بالکل تہہ میں جا کر، بالکل صحرائے سینا میں بالکل نیچے جا کر، تحت الثری میں جا کر وہ بیٹھ گئی، یعنی سب سے نیچے جا کر۔ ایک تو سمندر میں خود اندھیرا ہوتا ہے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں اتنے اندھیرے میں وہ جا کر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی اور مچھلی کو اوپر لایا گیا اور ان کو گل دیا گیا۔ واپس جب وہ ٹھیک ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بیل درخت بھی اگائے جس سے انہوں نے کھایا پیا، اور ان کو دودھ بھی دیا اللہ تعالیٰ نے پینے کے لیے، بھیڑ بھی بھیجا، کہا جاتا ہے کہ بکری تھی یا بھیڑ تھا، کچھ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، سب انتظام کیا۔ پھر جب وہ ٹھیک ہو گئے اور اپنی قوم کے پاس گئے تو پہلے سے ہی ان کی قوم ان کو ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ان کی قوم کے اوپر بھی قحط سالی آ گئی تھی اور سوکھا پڑ گیا تھا۔ جب انہوں نے بادل آتے ہوئے دیکھے تو انہوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام بھی نہیں ہے اور یہ بادل آ رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ خوشخبری والے بادل نہیں ہیں، یہ پانی برسانے والے بادل نہیں ہیں، یہ تو عذاب والے بادل ہے۔ اور انہوں نے توبہ کر لی اور رجوع کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ترقی دی اور وہ ڈیولپڈ قوم ہوئی پھر بعد میں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی قوم صرف ایک ہی تھی، اس کے علاوہ اور ایسی قوم کیوں نہیں ہوئی جو کہ ایمان لے آتی، عذاب کو دیکھ کر وہ ایمان لے آتی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کو دنیاوی زندگی میں رسوائی کا عذاب ان سے ہٹا لیا اور ان کو ایک مدت تک زندگی کا لطف اٹھانے دیا، یعنی اور ترقی ان کو دی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو روئے زمین پر بسنے والے سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرو گے تاکہ وہ سب مومن بن جائیں؟ اور کسی بھی شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر مومن بن جائے، اور جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اللہ ان پر گندگی کا عذاب مسلط کر دیتا ہے، یعنی جو عقل سے کام نہیں لیتے، ایمان نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہو ذرا نظر دوڑاؤ کہ آسمان اور زمین میں کیا چیز ہے۔ جن لوگوں کو ایمان لانا ہی نہیں ان کے لیے زمین اور آسمان میں پھیلی بھی نشانیاں اور آگاہ کرنے والے پیغمبر کچھ بھی کارآمد نہیں ہوتے، یعنی جن کو ہمیشہ کفر پر ہی جمے رہنا ہے، ایمان نہیں لانا، وہ نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اتنی بڑی کائنات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی اس کو دیکھ کر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ لوگ ایمان لانے کے لیے اس کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے دن یہ بھی دیکھیں جیسے ان سے پہلے کے لوگوں نے دیکھے تھے۔ کہہ دو اچھا تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں، پھر جب عذاب آتا ہے تو ہم اپنے پیغمبروں کو اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کو نجات دے دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ بات اپنے ذمے لے رکھی ہے کہ ہم تمام دوسرے مومنوں کو بھی نجات دے دیں، کہ اللہ اپنے پیغمبر ہوں یا دائی ہوں، اور جو ایمان لانے والے ہیں پکے مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ نجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کسی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے۔ یہ آیت اپنے سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا کام کریں تاکہ اس بات سے مطمئن رہے کہ
اس بات سے مطمئن رہیں کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اے پیغمبر ان سے کہو، اے لوگو اگر تم میرے دین کے بارے میں کسی شک میں مبتلا ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، بلکہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اپنا رخ یکسوئی کے ساتھ اس دین کی طرف قائم رکھنا اور ہرگز ان لوگوں میں شامل نہ ہونا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہوں۔ یکسوئی کے ساتھ مطلب سیدھا سیدھا، صرف ادھر ادھر نہیں بھٹکنا، صرف اور صرف اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ایسے من گھڑت معبود کو نہ پکارنا جو تمہیں نہ تو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی نقصان، یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ پھر بھی اگر تم بالفرض محال ایسا کر بیٹھو تو تمہارا شمار بھی ظالموں میں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے ان کی بات مانی یا ان کے معبودوں کو بانا تو تم بھی ظالم ہوگے نعوذ باللہ۔ تو ہمارا کیا ہوگا اگر ہم ایسا کر لیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا سوچتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے ہاتھ مبارک نے کبھی بھی کسی بت کو چھوا تک نہیں، ماننا تو دور کی بات، چاہے جب نبوت آنے سے پہلے بھی آپ پوری سیرت میں پڑھ چکے ہیں، کبھی بھی آپ کے ہاتھ نے بتوں کو نہیں چھوا۔ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچا دے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کر دے، اور اگر وہ کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے۔ وہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، اور وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس پر بھی انڈر لائن کریں کہ آج کے ٹائم پر بھی کہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھے، چاہے کوئی بھی وبا پھیل رہی ہو یا بیماری پھیل رہی ہو، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کوئی نہیں ہے، یا ہم کتنا بھی پروٹیکشن لے لیں یا گھروں میں بیٹھے رہیں، کوئی نہیں ہے جو ہمیں بچا لے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کریں تو کوئی نہیں ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکے۔ اے پیغمبر کہہ دو، لوگو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ گیا، اب جو شخص ہدایت کا راستہ اپنائے گا وہ خود اپنے فائدے کے لیے اپنائے گا، اور جو کوئی گمراہی اختیار کرے گا اس کی گمراہی کا نقصان خود اسی کو پہنچے گا، اور میں تمہارے تمام کاموں کا ذمہ دار نہیں ہوں، اور جو وہی تمہارے پاس بھیجی جا رہی ہے تم اس کی اتباع کرو اور صبر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں شامل ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی سب سے اچھا فیصلہ کون کر سکتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ۔ مکی زندگی میں یہ حکم تھا کہ کفار کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، بہت زیادہ مسلمانوں کو ستا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم صبر سے کام لینا اور سب کچھ کس پر چھوڑنا؟ اللہ تعالیٰ پر، کیونکہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دین کے راستے میں اگر کبھی کوئی تکلیف آئے، کبھی کوئی پریشانی آئے تو کیا کرنا ہے؟ صبر سے کام لینا ہے، اور سب کچھ کس پر چھوڑ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر۔ الحمدللہ آپ کی سورہ یونس بھی پوری ہوئی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔